अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो रिटायर हो चुके हैं, मगर वो किस तरीके से PTI के दरख्वास्त गुजारों की हिमायत करते रहे हैं, उस हवाले से नित नए इंकशाफात अब होना शुरू हो गए हैं। आज भी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के मिली भगत के साथ जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दिया उनकी नाअहली के ख़िलाफ़, और 4 साल तक वो स्टे ऑर्डर चला, उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में कुछ नए इंकशाफात भी हुए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को 2019 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इस फैसले के ख़िलाफ़ कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट में आ गए और यहाँ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उन्होंने ये केस टेकअप किया और दिसंबर 2019 में उन्होंने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी वजह से कासिम सूरी न सिर्फ ये कि रुकन कौमी असम्बली बहाल रहे, बल्कि वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी बन गए। और 2019 में ये स्टे ऑर्डर जस्टिस उमर अता बंदयाल का दिया गया, ये अगले 4 साल तक ये चलता रहा और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कासिम सूरी की नाअहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी या जो केस था उसकी फ़ाइल दबा के 4 साल तक बैठे रहे। स्टे ऑर्डर 4 साल तक चलता रहा और आज ये इंकशाफ हुआ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी थे, जस्टिस मसरत हिलाली भी थी, कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर जज और बाद में चीफ जस्टिस बनने के बाद कासिम सूरी के इस केस को 4 साल तक बज़ाहिर जानबूझ के लटकाए रखा और इस केस को चंद दूसरे जो इलेक्शन की पटिशनें थी उनके साथ क्लब कर दिया, यानी मुंसलिक कर दिया, ये कहकर कि इसके अंदर जो कानूनी नुक्ता है वो वही है जो दूसरी दरख्वास्तों में भी है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ आई दूसरी अपीलों के साथ कासिम सूरी का केस जस्टिस बंदयाल ने 2022 तक क्लब रखा और दूसरी दरख्वास्तों को सुनते रहे और फिर 2022 में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नज़र आया कि वो अब रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि ये कासिम सूरी का केस दोबारा से अलग कर दिया जाए। यानी 2019 से 2022 तक जस्टिस बंदयाल ने मिली भगत करके कासिम सूरी के हक़ में स्टे ऑर्डर जारी रखा और उस दौरान कोई कासिम सूरी के केस को सुना ही नहीं गया और एक दो जो दूसरी समातें हुई उनमें कुछ बहस होती रही और कासिम सूरी का स्टे ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदयाल का जारी करदा स्टे ऑर्डर 4 साल तक बरकरार रखा। तो आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो वो दरख्वास्तें थी उनमें एडवोकेट नईम बुखारी पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे ये पूछा और उनसे कहा कि आप लोग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपने स्टे ऑर्डर लिया और फिर 4 साल तक उस स्टे ऑर्डर को इंजॉय किया, आप डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बने, आपने गैर आइनी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको मुस्तरद किया, एक आइनी बहरान पैदा हुआ कासिम सूरी की वजह से, और जो गैर आइनी काम किया उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था आपके क्लाइंट कासिम सूरी के ऊपर। आप लोग दफ्तरों में जाके अपने केस लगवाते हैं, फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाके आप शिकायत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुनती है, आपको सही तरह सुनती नहीं है और आप फिर तनकीद करते हैं। तो आपने बज़ाहिर सिस्टम को मैनिपुलेट किया। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एडवोकेट नईम बुखारी से मुखातिब थे और कह रहे थे कि उनके जो क्लाइंट हैं कासिम सूरी, उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया। तो आज की बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि कासिम सूरी के केस को स्टे ऑर्डर मिलने के बाद 4 साल तक क्यों नहीं सुना गया। उन्होंने जस्टिस बंदयाल का नाम तो नहीं लिया अपने पेशरो का, मगर ऑब्वियसली अब ये तहकीकात का जो आगाज़ हुआ है इसमें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को नोटिस जारी किया गया है कि वो जवाब दें कि ये केस कैसे दूसरे केसेस के साथ क्लब कर दिया गया 4 साल तक, और ये जो स्टे ऑर्डर था ये कैसे 4 साल तक ये स्टे ऑर्डर बरकरार रहा। और उसके हवाले से कासिम सूरी को ज़ाती तौर पे तलब भी कर लिया गया है, 1 महीने का मौका दिया गया है और उसके साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी किया गया है
ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ کیس کیسے کیسے لگتا رہا، کیسے اسٹے آرڈر جاری ہوا، اس میں کتنی سماعتیں ہوئیں اور کس طریقے سے یہ کیس جو ہے دوسرے کیسوں کے ساتھ نتھی کیا گیا، کلب کیا گیا، اور پھر 2022 میں دوبارہ یہ کہہ کے الگ کر دیا گیا کہ یہ کیس میں لا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اسٹے آرڈر پہ کس طریقے سے قاسم سوری نے 4 سال انجوائے کیا۔ آج کی جو کارروائی تھی اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار ایڈوکیٹ نعیم بخاری سے یہ پوچھتے رہے۔ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کیس کے آغاز میں یہ کہا کہ یہ جو اپیلیں ہیں جناب قاسم سوری کی، یہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہیں کیونکہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے، تو اور یہ جو اپیلیں ہیں اب یہ ختم ہو گئی ہیں، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قاسم سوری اگر یہ اپیلیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے خلاف جو الیکشن ٹرائبونل نے نااہلی کا فیصلہ دیا تھا کہ وہ نااہل ہیں، وہ رکن اسمبلی نہیں منتخب ہو سکتے، وہ فیصلہ بحال ہو گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قاسم سوری نے جو 5 سال تک قومی اسمبلی کے اندر بطور رکن کام کیا، بطور ڈپٹی اسپیکر، وہ تمام غیر قانونی تھا، اور وہ جتنی مراعات انہوں نے لی، جو تنخواہیں لی، جو مراعات لی، پاکس پریولیجز لیے، وہ تمام مراعات پھر واپس ہونی چاہیے۔ اس بات کا ایڈوکیٹ نعیم بخاری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا جی آپ صحیح کہتے ہیں وہ غیر آئینی تھا۔ تو پھر جس پہ نعیم بخاری نے کہا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو ٹرائبونل کا فیصلہ ہے قاسم سوری کے خلاف نااہلی کا وہ بحال ہو گیا ہے، مگر نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ ٹرائبونل نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کرپٹ پریکٹس کے جو ہے انہوں نے کی ہے، اور بلکہ جس پہ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ ہم جو ٹرائبونل کا نااہلی کا فیصلہ ہے اب ہم تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ 4 سال سٹے آرڈر پہ گزار دیے۔ جسٹس بندیال کا ایک تحفہ تھا پی ٹی آئی کو اور قاسم سوری کو، اور اب نعیم بخاری آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، اب وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے تو درخواست ہماری جو اپیل تھی وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو آپ جو ہیں اب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی 4 سال سارے مزے لے لیے۔ تو آج یہ قاسم سوری کا یہ موقف تھا۔ آج قاسم سوری خود پیش نہیں ہوئے، مگر اب انہیں 1 مہینے کے اندر جواب بھی مانگ لیا گیا ہے اور ان کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پھر نعیم بخاری کے ساتھ سوال جواب ہوتے رہے، تو نعیم بخاری سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیں نا کہ وہ اسٹے آرڈر جو 2019 میں ملا تھا اس کے بعد کتنی بار آپ کی درخواست کی سماعت ہوئی، اور 4 سال کیسے لگ گئی ہے اسٹے آرڈر کو، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے بتایا کہ 27 دسمبر 2019 کو جو ہے ٹرائبونل نے قاسم سوری کو نااہل قرار دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے پھر اسٹے کر دیا تھا ٹرائبونل کو اس فیصلے کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اچھا کام نکلوا لیا، اور پھر بڑے مزے سے کہہ دیا 4 سال بعد کہ اب انفیکچس ہو گیا، یعنی اسٹے آرڈر کو انجوائے بھی کر لیا۔ تو قاسم سوری نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا، ریزائن کیوں نہیں کیا؟ اگر سپریم کورٹ کو یوں استعمال کیا جائے گا تو پھر ہمیں طریقہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ کو مینیپولیٹ کرنے اور استعمال کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہمیں طریقہ آتا ہے کہ اس ناجائز استعمال کا، عدالت کے ناجائز استعمال کا، اس کا کیا حل ہوگا۔ آپ نے انجوائے کیا، اب فائل اٹھا کے کہہ رہے ہیں 4 سال بعد اسٹے آرڈر آپ نے انجوائے کیا، اور پھر 4 سال بعد فائل اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اپیل ہماری انفیکچس ہو گئی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ قاسم سوری نے اسمبلی چھوڑی کب؟ تو ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ 16 اپریل 2022 کو، یعنی دسمبر 2019 میں فیصلہ آیا، 20، 21، 22 تقریباً 2.5-3 سال تک وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے اس اسٹے آرڈر کے اوپر جو چیف جسٹس بندیال نے ان کے حق میں جاری کیا تھا۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ وہ عرصہ ہے کہ جب قاسم سوری نے بطور ڈپٹی اسپیکر عدم اعتماد کی ایک تحریک جو ہے اس کو بھی غیر آئینی طور پہ رد کیا، اور یہ کیوں نہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، وائی ناٹ؟ اور آپ نے پھر آپ کے کلائنٹ نے اس عدم اعتماد کی تحریک کو رد کرنے کا جو غیر آئینی کام کیا تھا، تو کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسٹے آرڈر ان کے حق میں جاری تھا، اس وقت فیلڈ میں موجود تھا؟ اور جو بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔
اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اسٹے لے لو اور پھر پٹیشن 4 سال تک لگوائی نہ، اسٹے لینے فوراً آ جاتے ہیں اور پھر اس اسٹے کی درخواست کو آپ لوگ دبا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ سپریم کورٹ کے اندر تک گھس کے ہیں نا کہ کیس مرضی کے لگوانا اور مرضی کے بینچوں کے بنوانا، اب یہ معاملہ جو ہے ختم ہوگا۔ آپ اگر کھیلنا چاہتے ہیں سسٹم کے ساتھ اور سپریم کورٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اب تمام سلسلہ بند کرنا پڑے گا۔ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ 27 جنوری 2020 کو بھی ایک سماعت ہوئی تھی جس میں قاسم سوری کا جو معاملہ تھا نااہلی کا، اس کو کلب کر دیا گیا تھا، جوڑ گیا تھا چند دوسری درخواستوں کے ساتھ، اور کیونکہ اس میں سیم کویسچن آف لا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ قاسم سوری کا کیس کو دوسرے کیسوں کے ساتھ کیسے کلب کر دیا گیا؟ کیا یہ سسٹم کا ناجائز استعمال نہیں؟ کیا یہ مینیپولیشن نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا فورم کا ابیوز نہیں کیا گیا، یوز نہیں کیا گیا؟ کل آپ باہر جا کے پھر آپ تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارا کیس نہیں سنا جاتا، لگایا نہیں جاتا، اور اپنے کیس جو ہیں آپ کلب کروا لیتے ہیں جو ہے دوسرے کیسوں کے ساتھ۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ پورے نظام عدل کو آپ لوگوں نے مینوپولیٹ کر کے رکھا تھا۔ جس پہ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ آپ مجھ سے تو خفا نہ ہوں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے خفا نہیں ہیں، لیکن آپ ایک سینئر وکیل ہیں اور آپ اور میں، ہم دونوں شاید یہ نہیں چاہتے جو سینئر کہ ہم اس نظام کی اور اس سسٹم کی تائید کریں۔ ہم نے بھی اس سسٹم کو یوں ہی چلنے دیا ہے اور آپ نے جو اس سسٹم کو انجوائے بھی کیا ہے، چیئرمین شپ کی بھی انجوائے کی ہے، آپ لوگوں نے آئینی بحران پیدا کر دیا اسی وجہ سے، اسٹے آرڈر کی وجہ سے، اور پھر آپ نے ریزائن بھی اس وقت نہیں کیا، ایک دفعہ اسٹے لے لیا اور پھر آپ غائب ہو گئے۔ اب ہم پچھلا ریکارڈ بھی نکلوائیں گے آپ لوگ جو کرتے رہے ہیں اسٹے لینے کے بعد، اور ہم پھر بتائیں گے کہ دوبارہ سماعت اس معاملے پہ کب ہوگی۔ آپ اور میرے جیسے لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ یہ کیس 2 دفعہ لگا ہے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لگا تو ہے، لیکن دوسرے کیسوں کی سماعت کیوں ہوتی رہی، دوسرے کیسوں کے ساتھ کیوں اس کو جوڑ دیا گیا تھا؟ اور وکیل کے کہنے کے بغیر، وکیل کی درخواست کے بغیر یہ کیس دوسرے کیسوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں لگائے جاتے۔ جب تک آپ کے ہاتھ بہت لمبے نہیں ہوتے اور آپ لوگ جو ہے عدالتی دفتروں میں، کمروں میں جا کے اپنی مرضی کے کیس لگواتے رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ یہ جو ٹرائبونل کے خلاف دوسرے فیصلے آئے تھے ان کے ساتھ قاسم سوری کے کیس کو کلب کیا گیا، اور مجھے ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کلب کیوں کیا گیا، اور نہ ہی ان کے کہنے پہ یہ کیسز کلب کیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب، مجھے یہ جو وکالت ہے نا 1982 سے میں کر رہا ہوں، اور مجھے ساری ٹرکس آف دا ٹریڈ پتہ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کیس لگوائے جاتے ہیں اور کیسے اسٹے لے کے پھر فائلیں دبوا لی جاتی ہیں، اور یہ کیس فکس کیسے ہوا یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس پہ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ اگر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں نے بطور وکیل یہ کیس فکس کروائے اور لگوائے تو میں اس بات کی تردید کرتا ہوں، اور جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ بات آپ کی نہیں، آپ کے کلائنٹ کی ہو رہی ہے، اور ہم ان کو بلائیں گے اور ہم ان سے معلوم کریں گے، اور ہاں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو کیس آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کیسوں کے ساتھ نتھی کرنے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، وہ حکم نامہ کدھر ہے؟ ایڈوکیٹ نعیم بخاری کے پاس کوئی ایسا حکم نامہ نہیں تھا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ سپریم کورٹ نے یہ کیس دوسرے کیسز کے ساتھ لگا دیا ہے، وہ حکم نامہ بھی نہیں تھا، اور پھر ایڈوکیٹ نعیم بخاری یہ بھی نہیں دکھا سکے کہ 2019 میں اسٹے آرڈر لینے کے بعد سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی کیس میں کوئی خاص لگانے کے بعد کوئی خاص آرڈر پاس کیا گیا ہو۔ ساری سماعتیں 4 سال تک دوسرے جو کلب ہوئے ہوئے کیسز تھے ان کے اوپر ہوتی رہی ہیں۔ جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آرڈر لکھوایا اور کہا کہ 27 دسمبر کو یہ اسٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا، اور 27 دسمبر کو سپریم کورٹ سے جب یہ اسٹے آرڈر جاری ہوا تو اس کے بعد 2019 میں، تو اس کے بعد یہ جو کیس تھا قاسم سوری کا یہ دوسرے کیسز کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ 2019 کے بعد سنے جاتے رہے، قاسم سوری کا کیس نہیں سنا گیا اور وہ ساتھ صرف کلب چلتا رہا اس کے۔
اور پھر 2 مارچ 2022 کو سپریم کورٹ نے اچانک فیصلہ کیا کہ اوہو غلطی ہو گئی اور یہ کیس دوبارہ قاسم سوری کا الگ کر دیا گیا، اور ساتھ میں جسٹس بندیال نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کیس کو اب جلدی سنا جائے اور ارلی سنا جائے 2022 میں۔ تو مگر اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے وہ کیس، جسٹس بندیال نے خود ہی 2022 کے اپنے ہی آرڈر کے باوجود بھی وہ کیس دوبارہ خود نہیں لگایا جسٹس بندیال نے۔ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آرڈر میں انہوں نے لکھوایا کہ جو قاسم سوری کے جو سیاسی مخالف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ نااہل ہونے کے باوجود صرف سپریم کورٹ جسٹس بندیال کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہ تمام مراد انجوائے کرتا رہا 4 سال تک، اور یہ مراد جو ہیں ان کو واپس لینا ضروری ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھایا کہ یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں اس میں اصرار کی ضرورت نہیں، اس میں یہ چیز طے ہے کہ ان معاملات کو جلد از جلد ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جو اسٹے آرڈر اس معاملے میں جاری ہوتے ہیں یہ اسٹے آرڈر اتنی دیر تک نہیں چلتے رہنے چاہیے۔ اور اب جو ہے قاسم سوری کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 4 سال تک اسٹے آرڈر انجوائے کرنے کے بعد کہ اب یہ انفیکچس ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے نوٹس دیں گے قاسم سوری کو بھی طلب کرتے ہیں، ان کے سیاسی مخالف کو بھی، اور ہم رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ کیوں یہ قاسم سوری کا کیس 4 سال تک اسٹے آرڈر کے باوجود نہیں اس کی اپیلیں لگائی گئی، اور پھر کیوں جو ہے 2022 میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا تھا جسٹس بندیال نے کہ اس کیس کو جلد سنا جائے، 2022 میں جا کے اسٹے آرڈر جاری تھا، پھر بھی جو ہے یہ کیس دوبارہ نہیں لگایا گیا۔ اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ناجائز استعمال ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو کہ 4 سال تک اسٹے انجوائے کرنے کے بعد کہ اب ان کی جو اپیلیں ہیں وہ انفیکچس ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک جو ہے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کی سماعت کے بعد مطیع اللہ جان MJ TV نے ایڈوکیٹ نعیم بخاری سے بات کی، کچھ گرمی سردی ہوئی، کچھ تلخی ہوئی، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کیا ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیے، اور آخر میں انہوں نے سوال کرنے پر کیا اپنی رائے دی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو قاسم سوری صاحب نے استعمال کیا اور جسٹس بندیال نے انہیں اسٹے آرڈر دے کے پھر کیس لگایا ہی نہیں، اور آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سپریم کورٹ استعمال ہوئی ہے اسٹے آرڈر؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جج صاحب کا اختیار ہے، وہ جو چاہیں فرمائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم سنیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ پھر وہ کیس سنا ہی نہیں گیا، دوبارہ اسٹے آرڈر دینے کے بعد جسٹس بندیال نے فیور کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے قاسم سوری کے حق میں اسٹے آرڈر جاری کیا؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے فیور کیا۔ عام طور پہ ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ اگر الیکشن ٹرائیبیونل کسی کو ان سیٹ کر دے اور عدالت وہ کیس سنے نہ تو وہ کانسٹیچوئنسی ان ریپرزینٹڈ رہتی ہے۔ یہ پرنسپل سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے، لیکن جج صاحبان جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان کی آخری سوچ ہے اس گفتگو میں۔ آخری سوچ وہ ہے جو ججمنٹ میں آئے۔ جسٹس بندیال فائل دبا کے کیوں بیٹھ گئے؟ جلدی فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، جسٹس بندیال صاحب میری پھوپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ میں ان سے پوچھ رہوں یا ان کو کہوں آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی پتلون کے پیچھے دیکھنے آپ نے جلد فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں درخواست دی جلد فیصلے کے لیے؟ آپ بھی اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے۔ میں کیا انجوائے کرنا؟ آپ کے کلائنٹ نے وہ کلائنٹ جانے تو اس کی انجوائمنٹ جانے، میری کریلا انجوائمنٹ کسی میں نے آپ کو کہا ہوا ہے، آپ کو کہا ہوا ہے کہ وکیل نہ کیس ہارتا ہے نہ جیتتا ہے، یہ موکل کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کا استعمال کیا گیا۔ وہ بادشاہ کا چیف جسٹس ہے میرے، وہ جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں کریں۔ آپ کے خیال میں کیسوں کا فیصلہ الیکشن میٹر کا جلد فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ جسٹس بندیال نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں اس کا جلد فیصلہ کیا آپ کے خیال میں؟ آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بندے کی شادی ہو تو اس کا بچہ مہینے میں پیدا ہونا چاہیے، 9 مہینے کیوں لگاتا ہے؟ نہیں تو یہ اسٹے آرڈر انجوائے کرتے رہے اور جسٹس بندیال نے مجھے کیا پتا یار،
مجھے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس وہاں جاتے ہوئے جہاں دائر، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پٹیشن دائر کس کمرے میں ہوتی ہے. کیا یہ جسٹس بندیال کا مس کنڈکٹ نہیں ہے کہ اسٹے آرڈر جاری کر کے 4 سال تک ایک بندے کو یہ نا ممبر ایک دفعہ ہوا، آپ جائیں پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائیں جہاں پہلے قانون تھا کہ 60 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. 2008 کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ کیس دوسرے کیسوں کے ساتھ کلب کیسے ہو گیا ہے؟ اس یہ کا بھی اپنا عدالت اور پھر بعد میں الگ کیسے کر دیا؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں، جو کوئٹہ میں وکیل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں نقطہ مختلف ہے، باقیوں میں مختلف ہے، تو انہوں نے علیحدہ کر دی. تو پھر لگا دے. جب بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ملک سے باہر ہوں، مجھے یہ کیسز میں وکیل ہوں یہ نہ لگائیں. یہ کہنا کہ جی میرا کیس ہونے ہی لا دیو، میرا کیس ہونے ہی لا دیو، بھائی میں کوئی گھوڑے سے بیٹھا ہے میرا کیس. سر جسٹس قاضی فیصل نے کہا ہے کہ اسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو جسٹس بندیال نے دیا، قاسم سوری کو غیر آئینی اقدامات کرنے کا موقع ملا. وہ صاحب میرے چیف جسٹس ہیں اور اسی سال میں وہ چلے جائیں گے، ان کا حق ہے، جو وہ فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں. لیکن آپ نے سپریم کورٹ کو آپ کے کلائنٹ نے استعمال نہیں کیا، آپ یہ اس بات کی اور تردید کرتے ہیں. الیکشن ٹرائیبیونل کی اپیل ہوتی سپریم کورٹ میں، اس میں استعمال کرنے کی کیا بات ہے؟ تو کتنی ہیئرنگ ہوئی ہے اس اسٹے آرڈر کے بعد؟ مجھے نہیں پتا. وہ میں کوئی کلرک ہوں آف کورٹ ہوں کہ مجھے پتا ہو. یہ وسیم سجاد صاحب مین کیس کر رہے تھے، ان کا جونیئر آپ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ پارٹ ہرڈ کیس ہے، پتہ نہیں ہو گیا کہ نہیں. 5 سال سے پہلے الیکشن میٹرز کے فیصلے ہونے چاہیے یا ادھر 5 سال کے بعد پھر انفرکچوس آ کے کہہ دیں تو یہ ٹھیک ہے طریقہ کار؟ کیا کہنا چاہیے آپ مجھے بتائیں. الیکشن فیصلے کب ہونے چاہیے سر؟ نہیں آپ کیا کہنا چاہیے؟ حضور آپ کا فرض تھا کہ آپ یہ اگلے دن سنتے. میں کہتا ہوں کیوں ہے 55,000 کیس پینڈنگ سپریم کورٹ میں؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں نا، آپ وکیل ہیں. تو یہ اسٹے آرڈر نہیں، سوال کر سکتے ہیں. یہی کرو کہ داڑھی کالی پہلے رہیں گے. اچھا اسٹے آرڈر درست تھا یا غلط تھا سر؟ اسٹے آرڈر درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست. 4 سال تک اسٹے آرڈر درست تھا؟ کیس لگانا یا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے، ناٹ مائی جاب. ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے سکتے تھے؟ کیوں دوں میں؟ اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے آپ سر. میں کریلا انجوائے کرتا رہا. تو پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی میں تھوڑے نال بولنا چھڑ دیتا سی. What the fuck does a lawyer enjoy? I put it on television. We just argue a case. ادھر فیصلہ ہو یا ادھر فیصلہ ہو. There's nothing to enjoy. A lawyer has nothing to enjoy except his fee. سسٹم مینیپولیٹ کرنے میں تو لائرز کا بھی رول ہوتا ہے نا سر؟ میرا نہیں. کوئی کرتے ہوں گے تو ان کو پکڑے آ کے. مجھے تو پتہ ہی نہیں دائر کہاں ہوتی ہے. میں اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کروں گا آج، پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اندر ایک بد لحاظی اور بدتمیزی کا عنصر ہے. آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو اگین. آپ سے 4 سال نہیں بولا. آئی شیل ناٹ اسپیک وتھ یو اگین. تھینک یو سر. ہاں یہ بھی چلا دینا سر، سارا چلے گا سر. الحمدللہ. آپ نے سنا قاسم سوری نے کہا کہ وہ آئندہ بات نہیں کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں کرے، کوئی انٹرویو نہ دے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. مگر ایڈوکیٹ بیرسٹر وسیم سجاد کا جو ذکر ہوا تو بیرسٹر وسیم سجاد بھی آ رہے تھے، ہم نے ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا میں تو ان دوسرے ٹرائبونل کے کیسز میں وکیل تھا، قاسم سوری کے کیس میں نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دوسرے ٹرائبونل کے کیسز جو ہیں آخر وہ کیسے قاسم سوری کے کیس کے ساتھ جڑ گئے. دیکھیں بیرسٹر وسیم سجاد نے اس کا کیا جواب دیا. قاسم سوری صاحب کے کیس میں آپ پیش ہوتے رہے اور آج قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر جو ہیں اس کیس میں آپ پیش ہوتے رہے ہیں شروع میں؟ میرا کنیکٹڈ کیس ہے، ان کی. اچھا، وہ جو آپ کا کنیکٹڈ کیس تھا تو کیا قاسم سوری صاحب کے کیس کو آپ کے کنیکٹڈ کیس کے ساتھ لگانا بنتا تھا یا ان کا ایک الگ کیس تھا؟ آپ مجھے یاد نہیں جی، فرینکلی مجھے یاد نہیں، لیکن وہ کیس اب سب انفرکچوس ہو چکے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں آ گئی، وہ ختم ہو گیا. 4 سال اسٹے آرڈر انجوائے کیا قاسم سوری نے اور آپ انفیکچس ہو گیا ہے. یہ سسٹم کو مینیپولیٹ نہیں کیا کہ آپ کے خیال میں سر؟ اب الیکشن نہیں ہوگی، ہو رہی ہے، پرانی اسمبلی ختم ہو گئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز کہتے ہیں کہ قاسم سوری نے سپریم کورٹ کو ناجائز استعمال کیا اور جسٹس بندیال جو ہیں انہوں نے کیس لگایا نہیں 4 سال اسٹے آرڈر دینے کے. میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے خیال میں اسٹے آرڈر سپریم کورٹ کا کتنا عرصہ رہنا چاہیے سر؟ جتنا جج صاحب مناسب سمجھیں. 4 سال مناسب تھا قاسم سوری کے لیے؟ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ نے سنا آج قاسم سوری کے حوالے سے کیس. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، یہ وہ ملی بھگت تھی جسٹس عمر عطا بندیال کی کہ 4 سال تک اسٹے آرڈر کے اوپر اس قاسم سوری کو
جو ہے قومی اسمبلی کا رکن رہنے دیا گیا کہ جس قاسم سوری نے بعد میں ملک میں آئینی بحران بھی پیدا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قاسم سوری کو اوپر جو ہے سپریم کورٹ کے سسٹم کو مینوپولیٹ کرنے کا الزام ثابت کر بھی دیتے ہیں تو پھر کیا قاسم سوری صرف قاسم سوری ہی اس کے جو ہے ذمہ دار ہوں گے یا وہ جج جسٹس امرتا بندیال بھی جنہوں نے اسٹے آرڈر دینے کے بعد فائل دبا لی تھی؟ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔